अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्लाम और ईमान और मैं हूं आपका होस्ट सैयद उसामा बुखारी। यकीनन नाज़रीन किराम, माह ज़ुल्हिज्जा आपके सामने है और यकीनन जो अशरा ज़ुल्हिज्जा की फ़जीलत आपने हमारे प्रोग्राम में सुनी और आप यकीनन अशरा ज़ुल्हिज्जा का एहतमाम भी कर रहे होंगे और यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मनाने की कोशिशें मुसलमानों की तरफ से जारी हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन 10 दिनों की बरकत से अपनी रहमतों का नुज़ूल हम पर फरमाए और जो इन 10 दिनों का मकसूद है और इस हुर्मत वाले महीने का मकसूद है, अल्लाह हमें वो हासिल करने की तौफ़ीक भी अता फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने पाकबाज़ बंदों में शामिल फरमा ले और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हमारे ऊपर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। नाज़रीन किराम, ज़ुल्हिज्जा के फ़ज़ाइल की बात भी की गई, इसके साथ साथ हमने यौम अरफ़ा की बात भी की गई और इसके साथ हमने ईद उल अज़हा के फ़ज़ाइल, कुर्बानी के मसाइल और अहकाम पर बात भी की। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम जिस अहम मौज़ू पर बात करना चाह रहे हैं, यकीनन अगर हम तारीख़ इंसानियत की बात करें तो तारीख़ इंसानियत में अगर इंसानी हकूक़ की बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं, वो अपना सर फ़ख्र से बुलंद करके ये कह सकते हैं कि अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया अला साहिबी अफ़ज़लुस सलाति वस्सलाम पर अपना ख़ास फ़ज़ल ये फरमाया कि हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उम्मती भी बनाया और उसके साथ साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत की बरकत से हमें जो कामिल दीन अता फरमाया, वो कामिल दीन ये ज़ुल्हिज्जा के अंदर ही इसकी तकमील हुई और खुतबा हिज्जतुल विदा के मौका पर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर आयत मुबारक नाज़िल हो रही है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हमने दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया और ये मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ज़िंदगी गुजारने का हर उसलूब, हर रहनुमाई इसके अंदर मौजूद है। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारक, अगर दीन इस्लाम की अमली तस्वीर आप देखना चाहते हैं तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी, आपकी सीरत उसवा हसना हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, आइडियल है। हमने उसको देखकर अपनी ज़िंदगी गुजारनी हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरामीटर्स पर चलते हुए दोनों जहानों की कामयाबियों को हासिल करना है। यकीनन नाज़रीन किराम, अगर तारीख़ इंसानियत की बात की जाए तो हकूक़ इंसानियत की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तारीख़ इंसानियत में अगर किसी ने इंसानी हकूक़ की बात की है, दीगर हकूक़ की बात की है, दीगर मखलूक़ात की हकूक़ की बात की है, अगर आप एक कायनात के अंदर हकूक़ के चार्टर की बात करें, एक सबसे बड़ा चार्टर, आलमी चार्टर, मंशूर आज़म जो है वो खुतबा हिज्जतुल विदा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्फाज़ मुबारक। आपने 1,24,000 सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, 1,40,000 सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को आपके सामने मौजूद थे। आपने उनको जो खुतबा इरशाद फरमाया वो रहती दुनिया तक और दुनिया के बाद तक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्फाज़ मुबारक आपके सामने हैं। और यकीनन अगर हकूक़ की बात की जाए तो कोई पहलू इस कायनात का नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसमें तिश्ना नहीं छोड़ा और जितनी वज़ाहत के साथ यकीनन ये खुतबात के अंदर जो नुकात बयान किए गए, अगर आज हम बात करें दुनिया के सारे चार्ट उठाकर तो यकीनन वो सारे के सारे जो नुकात हैं वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुतबा हिज्जतुल विदा से लिए गए हैं और यकीनन अगर कोई उनसे मंसूब कर दे तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम देखते हैं बहुत सारे नुकात बहुत सारे चार्टर्स के अंदर आपको नज़र आते हैं, लेकिन वो बाइन ही वही चीज़ें हैं जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आज से 1450 साल पहले इरशाद फरमाई थी। नाज़रीन किराम, यकीनन खुतबा हिज्जतुल विदा एक बड़ा, मैं समझता हूँ, मुदल्लल और मुफस्सल खुतबा है। हम कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो उसमें नुकात बयान फरमाए, हम अपने मुख्तसर से वक़्त में यकीनन हम अपना हिस्सा डालने की कोशिश करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुतबा में जो जवाहिर, जो मोती वहाँ से मिलेंगे, हमें अल्लाह ताला उससे अपनी झोलियाँ बनने की तौफीक अता फरमाए। आज हमारे साथ प्रोग्राम में जो मेहमान शख्सियात तशरीफ़ फरमा हैं, गुफ्तगू फरमाएँगे और इस मौजू पर हमारी रहनुमाई फरमाएँगे, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, नौजवान इस्लामी स्कॉलर्स हैं और यकीनन जब वो बात करते हैं तो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि नौजवान, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी अगर जो सुनते हैं मुसलमान नौजवान दीगर जो हैं वो उनको बड़ा पसंद करते हैं और आप नौजवानों की अगर बात की जाए तो मेंटल लेवल पर जाकर आप गुफ्तगू करते हैं और हम उनकी बातों से सीख सकते हैं। मेरी मुराद सबसे पहले मुफ्ती मोहम्मद अमजद साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपने हमें वक़्त अनायत फरमाया और उनके साथ जो हमारे साथ दूसरी मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एक अजीम इल्मी घराने से आपका ताल्लुक़ है और एक बड़े तालीमी इदारे में आप टीचिंग भी कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं
اور یقیناً آپ ان کو مختلف چینلز کے اوپر دیکھتے بھی رہتے ہیں. ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا. اور یقیناً ہم پروگرام کے طرف بڑھتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. مجھ سے اب یہ فرمائیے کہ خطبہ حجۃ الوداع یہ ایک عالمی اگر انسانی حقوق کی بات کی جائے تو یہ منشور اعظم ہے، ایک عظیم چارٹر ہے. اگر اس سے پہلے تاریخ دیکھی جائے تو اتنی وضاحت کے ساتھ، اتنی استطاعت کے ساتھ ہمیں کہیں انسانی حقوق کی بات نظر نہیں آتی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خطبہ حجۃ الوداع جو ہے ارشاد فرمایا، اس کے کیا پس منظر تھا اور کیا اس کی تاریخ اگر آپ بیان کرنا چاہیں اپنے خوبصورت الفاظ میں، اس کو اگر الیبوریٹ کرنا چاہیں، میں چاہتا ہوں تو ناظرین کے سامنے یہ پیش کرنا چاہیے ہمیں کہ وہ پس منظر کیا تھا اور وہ موقع کیا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ عظیم، جو خطبہ جو میں سمجھتا ہوں رہتی دنیا تک، اس کے بعد تک اس کے اثرات رہیں گے، وہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پس منظر کے اوپر یہ خطبہ ارشاد فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے درست کہا کہ رہتی دنیا تک جو ہے یہ خطبہ اور اس کے جو حقوق جو بیان کیے گئے ہیں، عورتوں سے متعلق ہیں، غلاموں سے متعلق ہیں، یہ رہتی دنیا تک، قیامت کی صبح تک جو ہے جتنے بھی قوانین اس وقت موجود ہیں اور آگے بنتے رہیں گے، تو وہ اسی کی فریم ورک میں آپ کہہ لیں یا اسی کی یہیں سے وہ رہنمائی جو ہے وہ حاصل کرتے رہیں گے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک آفتاب کی طرح روشن زندگی ہے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام واحد پیغمبر ہیں کہ جن کا مکمل ریکارڈ جو ہے وہ تاریخ کی روشنی میں لکھا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے رہے ہیں، ان کا جو تذکرہ خیر ہے وہ ہمیں دیگر الہامی کتب میں تو ملتا ہے، لیکن تاریخ کا ریکارڈ جو ہے وہ اس سے خالی ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح وہ ایک مشہور مفکر ہے، اس کا یہ قول ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز بورن ودن دا فل ہسٹری، ودن دا فل لائٹ آف ہسٹری، کہ آپ تاریخ کی مکمل روشنی میں جو ہے وہ پیدا ہوئے، آپ کی زندگی اسی طرح گزری. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام زندگی کا جو آخری حصہ ہے وہ آپ وہاں پر جاتے ہیں حج کرنے کے لیے. اس سے پہلے بے شمار مواقع ایسے آئے ہیں کہ جن میں آپ کو پتہ ہے کہ تبلیغ سے متعلق، دعوت سے متعلق، اور پھر جس طرح جو گروہ در گروہ جو ہے لوگ آپ سے ملتے رہے، اسلام کی حقیقت کے حوالے سے، اس کی حقانیت کے حوالے سے پوچھتے رہے ہیں. پھر آپ کے جو غزوات کا معاملہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو جب یہ موقع آتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ حج کرنے جاتے ہیں، اور وہاں پر حج کے مناسک ادا کرتے ہوئے جب حج کا خطبہ دینے کا موقع آتا ہے تو وہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ موتی ہیں، اس کے اندر جتنے بھی حقوق بیان کیے گئے ہیں وہ سب موتی کے فریم میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو آپ نے وہاں پر جو خطبہ بیان کیا ہے، شرک سے متعلق آپ نے گفتگو کی ہے کہ شرک ایک ایسی وجتنبوا قول الزور، قول الزور کا جو قرآن نے نام دیا ہے کہ ایک گندگی ہے، اس کے ساتھ اس کو بیان کیا قرآن کی آیت میں. تو شرک کا جو معاملہ ہے اس کو ڈسکس کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ جتنے بھی جاہلی رسومات ہیں، جاہلی جو اقدار ہیں، آپ نے فرمایا کہ آج یہ میرے قدم کے نیچے، یعنی دور جاہلیت کا ہر قدر جو ہے، ہر رسم جو ہے وہ آج میرے قدم کے نیچے ہے. مطلب یہ کہ آج میں نے اس کو رون ڈالا. سبحان اللہ. تو وہ جو عورتوں کے ساتھ ایک زیادتی ہوتی تھی، وہ جو غلاموں کے حقوق کے حوالے سے ایک زیادتی ہوتی تھی، عورت کو ایک پاؤں کی جوتی سمجھا گیا تھا، وراثت میں اس کے حقوق نہیں ہوتے تھے، بے پردگی اور عریانیت جو حج کے موقع پر خاص طور پر ان کا ایک نظریہ تھا کہ جی بغیر کپڑوں کے اگر حج کیا جائے تو یہ ہم نیچر کے زیادہ قریب ہو جائیں گے. بالکل صحیح. یعنی ایک مائنڈ سیٹ ہے نا ہمارا کہ ہم اس کے قریب ہو جائیں. تو اس کو جو ہے اس کو ختم کیا، اس کا خاتمہ کیا، سود کا خاتمہ کیا. اسی طرح بہت سارے ایسے حقوق ہیں بیان کیے گئے. آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو الیبوریشن اس کی ہے. یقیناً اگر بات کی جائے تو یہ خطبہ حجۃ الوداع جو تھا، اس نے تو انسانی رویوں میں انقلاب برپا کر دیا تھا، اور یقیناً ایک ایسا چینج معاشرے میں آیا تھا. اور جو انسانی ایک معاشرہ ہے اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوائنٹس فراہم کیے، جو آپ نے رہنمائی فراہم کی، وہاں کے لیے تو ایک نئی چیزیں تھی ساری کی ساری یہ. اور جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس پہ امپلیمنٹ کیا اور اپنی زندگی کے اندر چینج لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا، تو یقیناً وہ جو معاشرہ تھا
وہ بڑا پرامن اور پرسکون ہو چکا تھا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب خطبہ حجۃ الوداع کو پڑھتے ہیں تو اس میں مختلف ہمیں پوائنٹس نظر آتے ہیں, مختلف اس کی ڈائریکشن نظر آتی ہیں, لیکن یہ فرمائیے کہ کیا اس پورے خطبے کا اگر ہم خلاصہ کہیں یا کی پوائنٹ کہیں یا اس کا فوکس پوائنٹ کہیں, جو کلیدی جو نقطہ جو ہے وہ کیا تھا جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ ایمفسائز کیا اور ہمیں سب سے زیادہ اس کے اندر تاکید کی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب کا. گزارش یہ ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے آپ نے بھی فرمایا, مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ انسانی تاریخ کا ایک سب سے قدیم بھی کہہ سکتے ہیں پہلا تحریری دستور ہے جو انسانیت کو ہینڈ اوور کیا گیا. نہ اس سے پہلے اتنا جامع کوئی قانون موجود تھا جی, اور ساتھ ہم یہ کہنے میں بھی کوئی مبالغے کی بات نہیں کہ اس کے بعد آج دور جدید اور پھر قیامت تک اب تک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں قوانین کی روح سے, ہیومن رائٹس کے باب میں, وہ سب کچھ اسی کا چربہ ہے, اسی سے مستعار ہے. علاوہ اس کے کوئی آج تک کوئی نئی بات نہیں کر سکا. تو لہٰذا یہ جتنا قدیم ہے اتنا جدید ہی ہے. بے شک. اور ہر دور کے اندر ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں لگتا ہے ایسے کہ آج کے دور کے لیے نہیں پسند نہیں فرمایا. بلکہ اس کو جب میں پڑھ رہا تھا تو اس کو یوں لگتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک آج بھی ہم پر جلوہ کناں ہیں اور آج بھی یہ فرمودات جاری ہو رہے ہیں, چونکہ جو چیزیں ہیں وہ آج بھی اسی طرح ضروری ہیں معاشرے کے لیے جس طرح کے 1400 سال پہلے. اب ذرا دیکھیے, اچھا اس کے جو نکات ہے نا جی, ان میں بہت شاندار ربط ہے. یعنی مجھے تو جس طرح قرآن کہتا ہے نا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, تو چونکہ رسول اللہ نے تو جو فرمانا اللہ کے حکم سے فرمایا, اس کا نظم بھی اللہ نے لگا کے رسول اللہ کے قلب اطہر پہ ڈالا تھا. اس کے اندر کیا خوب بات ہے. یعنی اگر آپ ایک بین الاقوامی شخص کے سامنے, بین الاقوامی کمیونٹی کے سامنے یہ پڑھیں تو وہ حیران ہو جائے کہ یہ خطبہ شروع مسلمانوں سے ہوتا ہی نہیں ہے بلکہ انسانیت سے. انسانیت کی بات ہے نا, یہ انسانیت پہ احسان ہے. اس کے اگر ہم نکات بنائیں تو پہلا نقطہ جو جس پر حضور نے ارشاد فرمایا وہ ہے ایکویلٹی آف ہیومن بینگز. تمام انسان برابر ہیں, انسانی مساوات خطبہ حجۃ الوداع کا پہلا پوائنٹ ہے. اور اس کے لیے حضور نے اس معاشرے میں ڈاکٹر صاحب, اس معاشرے میں جی ہاں جب آپ نے یہ کنسپٹ پیش کیا, وہ معاشرہ کیسا تھا؟ وہاں پہ تو طبقاتی نظام موجود تھا, غلاموں کا نظام تھا, مطلب انسانیت کی تذلیل ہوتی تھی. لیکن رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام انسان برابر ہیں. اور اچھا اللہ کے ہاں کسی کالے گورے رنگ نسل نسب کسی نسب کی بنیاد پہ کوئی افضلیت نہیں. بلکہ میں آج کل ناج البلاغہ کا جو درس دے رہا ہوں جی, آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا, اس میں اسامہ بھائی میں نے ایک بات بڑی زبردست, اور وہ کہنے والا کون ہے؟ خود اہل بیت کا فرد حضرت مولا علی. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے تو وہ مت سمجھے کہ اس کا نسب اس کو آگے بڑھا دے. اللہ, یہ ہے اہل بیت کی حقیقی تعلیمات اور قرآن کی حقیقی روح. تو پہلی چیز یہ ہے کہ انسان سب برابر ہیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ تم آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے, لہٰذا تم مٹی سے اٹھے ہو اور واپس مٹی میں جاؤ گے. اور فضیلت اگر تم نہیں کہنا ہے کہ میں اس سے افضل ہوں تو پھر معیار فضیلت کیا ہے؟ تقوی معیار فضیلت. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک اکرام والا, عزت والا زیادہ وہ ہے جو متقی ہے, اور جو متقی نہیں وہ عزت والا نہیں ہے اللہ کے نزدیک. دوسرا پہلو جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا, یہ اتنی شاندار چیز ہے, یہ ایک فلسفیانہ پہلو ہے. اسامہ صاحب توجہ فرمائیے, مفتی صاحب کی میں توجہ چاہوں گا. فلسفیانہ پہلو یوں ہے کہ حضور صاحب نے فرمایا کہ حق ادا کرو. اسلامی معاشرہ حق کے طلب کرنے پر نہیں کھڑا ہوا, ادائے حقوق پر کھڑا ہوا ہے. مثلا اگر میں باپ ہوں, میں بھائی ہوں, میں بیٹا ہوں, جی ٹھیک ہے, میں شوہر ہوں, تو میں اگر اپنے چاروں, پھر میں معاشرے کا فرد ہوں, ٹھیک ہے, پھر میں اگر ایک اسکالر ہوں, سمجھ رہے نا, تو میں اپنے تمام متعلقات میں جب اپنے فرائض ادا کروں گا, جی, اور پھر آپ بھی یہی سمجھیں گے, مفتی صاحب یہ اسی طریقے سے, یعنی ہر فرد جب اپنے فرض ادا کرے گا تو ہمارے ہی فرض دوسرے کا حق ہوتا ہے. تو کسی کا حق قضا ہی نہیں ہوگا, تو پھر ہمیں حق مانگنے کے لیے سڑکوں پہ نہیں آنا پڑے گا. حق مانگنے وہ معاشرے سڑکوں پہ اترتے ہیں جو قرآن اور رسول اللہ کی تعلیمات سے دور ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, قرآن کہتا ہے کہ حق مانگنے کا کوئی تصور نہیں. بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب, یہ بڑا آپ نے بہترین نقطہ بیان کیا. یقیناً آج جو سچی بات ہے ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, اس میں یہی وجہ ہے نا کہ ہم تو اپنے حقوق مانگنے سب آواز اٹھاتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, ریلیز نکالی جاتی ہیں, ہم سیمینارز کے انعقاد کرتے ہیں, ہم اپنے فرض پہ, لیکن فرائض کی ادائیگی کے اوپر ہم کمزور نظر آتے ہیں. اور یقیناً یہ دونوں چیزیں جب ہم اپنے ڈومینز کے اندر رہتے ہوئے اپنے حقوق و فرائض کا خیال رکھیں گے, حقوق مانگتے ہوئے ہم اپنے فرائض بھی ادا کریں گے, تو معاشرے میں جو ہے وہ ایک ربط قائم ہوگا اور معاشرے کا حسن جو ہے برقرار رہے گا. مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس موقع پر ایک بڑا عظیم نقطہ بیان فرمایا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت لڑائی جھگڑے کے اندر جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے. ہم گروہ در گروہ تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور جو ایک وحدانیت کا پیغام تھا, ایک امت کی وحدت کا پیغام تھا, اور کیونکہ خطبہ حجۃ الوداع بھی یہی پیغام دے رہا ہے, حج کا موسم ہے, حج بھی میں یہ پیغام دے رہا ہے, ہمیں ایک مرکز کے اوپر امت کو اکٹھے ہونا ہے. اگر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور میری اطرت اور سنت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آج ہم نے دونوں چیزوں کو چھوڑا ہوا ہے اور ہم در در کے دھکے کھا رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ یقیناً اسی طرح ہے. آج اتحاد کے نام پر تو کانفرنسز بہت زیادہ ہوتی ہیں, اتحاد کے نعرے لگائے بھی جاتے ہیں. اصل میں جو قرآن مجید کی تعلیمات ہے نا, قرآن کو ہی ہم نے چھوڑ رکھا ہوا ہے. جس طرح آپ نے کہا نا کہ یہ اس نقطے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے تمسک بالقرآن کا ذکر کیا. تو جب آپ قرآن کو علم اور اپنے عمل کی بنیاد نہیں بنائیں گے جی تو پھر یہ اتحاد اختلاف میں تبدیل ہو جائے گا, بالکل یہ انتشار میں چلا جائے گا. اور کچھ میں بدقسمتی سے ہمارے جو ممبر و محراب ہیں جن کو یہ حق ادا کرنا چاہیے تھا, قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا چاہیے تھا, وہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں, یعنی ان مسائل میں جھگڑا کر رہے ہیں کہ جن کے بارے میں کل قیامت کے دن نہ قبر میں پوچھ ہونی ہے, نہ کل قیامت کے دن پوچھ ہونی ہے. بالکل صحیح. قرآن کے بارے میں اور سنت کے بارے میں ہمارا جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ پہلے اپنے ذہن میں بٹھاتے ہیں, کوئی فقہی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی مسلکی مسئلہ ہوتا ہے, تو پھر قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں. جبکہ قرآن کی طرف اگر آپ جائیں تو اپنے جتنے بھی آپ کے عقائد ہیں, جتنے بھی آپ کے معاملات ہیں, جتنے بھی افکار و خیالات ہیں, ان کو قرآن کی دہلیز سے باہر رکھ چھوڑیں, پھر قرآن کی طرف آیا. بالکل دیکھیے قرآن ایک ایسی عجیب کتاب ہے, میں آپ سے عرض کروں کہ آپ کوئی بھی مسئلہ لے کر چلے جائیں جی تو آپ یہ سمجھیں گے, دیکھیں گے کہ قرآن ان مسئلے کے دلائل سے بھرا ہوا, بے شک, یعنی اس کی تائید میں آپ کو سینکڑوں آیات مل گئی. کلام اللہ ہے, اس کا اعجاز ہے ڈاکٹر صاحب. بالکل. اور اگر آپ نیوٹرل, اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ قرآن کی طرف جب بھی رجوع کریں تو نیوٹرل ہو کر جائیں, اپنے جتنے بھی آپ کے عقائد ہیں اس کو وہاں پر تعصب کی عینک اتار کے جائیں. اسی طرح اگر آپ مسئلہ لے کر جائیں گے تو قرآن آپ کو کہیں اور لے جائے گا. اگر آپ نیوٹرل ہو کر جائیں گے تو وہ جو قرآن کی ابتدائی سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیات میں اللہ نے کہا نا ہدی للمتقین, کہ یہ ہدایت نامہ ہے, تو یہ پھر آپ کے لیے ہدایت نامہ بنے گا اگر آپ اپنے ساری چیزوں کو چھوڑ کر وہاں پر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے, سنت کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے. اس وقت ہم رجوع کرتے ہیں جب ہم نے اپنے مسلک کی تائید کے لیے کچھ ڈھونڈنا ہوتا ہے, جب کوئی سامان وہاں سے نکالنا ہوتا ہے تب ہم رجوع کرتے ہیں. جبکہ قرآن اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ تدبر کرو, افلا یتدبرون القرآن, کہ اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم میرے اندر تدبر کیوں نہیں کرتے. تو یہ جو اختلاف کی باتیں ہیں, یہ جو انتشار کی باتیں ہیں, یہ جو مسئلہ کی گروہ بندی ہے, اس سے ہم اسی وقت چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے ارشاد کے مطابق تمسک بالقرآن اور تمسک بالسنہ. بالکل ٹھیک ہے, بہت خوبصورت بات مفتی صاحب. یقیناً اگر ہم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے بارے میں فرمایا تھا کہ ہوا حبل اللہ, یہ اللہ کی رسی ہے, طرفو بکم و طرفو بعید اللہ, ایک سرا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہے. اور اطرت کے حوالے سے فرمایا تھا کہ یہ اطرت جو ہے یہ قرآن اور میری اہل بیت یہ اکٹھے ہوں گے, لئی افطاری کار حتیٰ یرید علی الحوض, یہ الگ نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر میرے پاس اکٹھے آئیں گے. اگر یقیناً آج کے دور میں ہم اپنی نجات چاہتے ہیں, فلاح چاہتے ہیں, تو ہمیں تمسک بالقرآن, تمسک بالسنہ و اطرت جو ہے ہمیں اس کو اپنانا ہوگا, تو تب بھی ہم فلاح کی طرف میں سمجھتا ہوں جا سکتے ہیں اور دونوں جہانوں کی کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں. ناظرین کرام, یہاں پہ ٹائم اور شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آ کے اس موضوع پر علماء کرام سے مزید جاننے کی کوشش کریں گے. ویلکم بیک ٹو پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کے ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے مفتی صاحب نے بڑا ایک اہم نقطہ بھی بیان کیا تمسک بالقرآن اور تمسک بالسنہ و اطرت کے حوالے سے. آپ یہ بیان فرمائیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جان و مال کے تحفظ کی بڑی وہاں پہ تاکید کی. آج مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان کا خون ہو رہا ہے, سکا بھائی سکے بھائی کا گلا کاٹنے پہ تیار ہے, اولاد والدین کو کاٹ رہی ہے, والدین جو ہیں اولاد کو مارنے پر تلے ہوئے ہیں.
یہ ساری چیزیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ بیان فرما دی تو ہم نے اس کو فراموش کر دیا ہے یا ہم اپنا سبق بلائے بیٹھے ہیں، یا یقیناً ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ جن چیزوں سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہم وہ کرتے چلے جا رہے ہیں؟ دیکھیے وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، اور اگر میں کوئی واز کر رہا ہوں اور اس میں ہمارے ممبر و محراب کا جس طرح مفتی صاحب نے اشارہ کیا بڑا قصور ہے، قصور اس لیے یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ سارا انہی کے کھاتے میں ڈالنا ہے علماء کے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جو عظیم ترین طبقہ ہے امت کا، جو رائے عامہ بنانے والا ہے۔ قرآن مجید کو میں ایک بڑی عجیب طرح کا سوچ رکھنے والا آدمی ہوں۔ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، ایک وقت مجھ پر ایسا گزرا کہ میں مسجدیں بدل بدل کے جمعے پڑھا کرتا تھا۔ اچھا، کبھی کسی ایک مسلک کی مسجد، پھر دوسری، پھر تیسری، اور میں دیکھتا یہ تھا کہ جمعے کے خطاب میں کہیں کوئی قرآن کی حقیقی تعلیمات زیر بحث لا رہا ہے، کہیں معاشرہ زیر بحث لا رہا ہے، پھر آپ نے کیا نتیجہ کہیں معاشرے کے نہیں، جہاں میں جاتا ہوں ہر ایک کے مسلک کے دھندے چل رہے ہیں، سمجھ آئیے؟ کہیں نور و بشر سے بائی نہیں نکل رہی، کوئی کہتا ہے جی حضور نور نہیں ہیں، صرف اور صرف بشر ہیں، کوئی مطلب کہتا ہے جی تھوڑے علاوہ سارے بدعتی ہیں، کوئی کہتا ہے جی تھوڑے علاوہ سارے گستاخ اہل بیت ہیں۔ یہ تماشے ہیں جو ہم نے اپنی مساجد میں پھر ڈاکٹر صاحب آپ کی پیاس کہاں جا کے بجھی؟ میری پیاس صرف قرآن مجید کے پاس آ کے بجھی۔ سبحان اللہ۔ اب وہ کیا تھی؟ دیکھیے، ہم سوچتے سمجھتے ہیں ہمارا آرڈر ریورس ہے، ٹھیک ہے نا، میتھمیٹکس میں ریورس آرڈر کی ایک ٹرم چلتی ہے۔ ہم کس طرح تصور بناتے ہیں، جس طرح مفتی صاحب نے بتایا، میں اس کو کھولتا ہوں بات کو۔ ہم تصور یہ بناتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کوئی بات سمجھنی ہے، ہم لغت کی 4 کتابیں اٹھاتی ہیں، جی ٹھیک ہے، ابن منظور افریقی فلاں فلاں، پھر آخر پہ راغب اصفہانی کو لیا المفردات، اس کے بعد ہم فقہا کے یا مفسرین کے یا محدثین کے اقوال لیتے ہیں، صحیح، وہاں سے ہم ایک تصور وضع کر کے اس کی تائید میں قرآن کی آیت لاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ کتنا بڑا ظلم ہے؟ اللہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سب سے پہلے ایک موضوع اگر قرآن میں 10 جگہوں پر آیا ہے تو وہ 10 مقامات ایک نظم کے ساتھ اکٹھے کریں۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو پھر آپ نے بڑی محنت مشقت والا کام بتا دیا، آپ تو بڑا شارٹ کٹ ہے، 2-4 CD سنیں، 2-4 یوٹیوب پہ بیان سنیں اور اس کے بعد آپ امامہ باندھیں یا ٹوپی رکھ لیں تو آپ مفتی علامہ فہامہ ہے۔ میں عرض کرنے لگا ہوں، لیکن چلیں ہم تو ایک سطح کی بات کریں گے۔ اچھا، قرآن مجید سے سنیں، پھر قرآن مجید سے جب ایک اخذ کر لیں نقطۂ نظر، اس کی تائید میں علماء محدثین کو مفسرین کو لائیں۔ ہم بالکل الٹی روش چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے مکتب فکر کے تصورات کو تحفظ دیے ہوئے ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل اس سے الٹ بات فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ سارے بنیادی حقوق جو ایک انسان کو میسر ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، جس طرح آپ نے مثلا حضور نے سب سے پہلے فرمایا مال کا حق۔ اب عاشق رسول ہو اور اس کا رسول یہ کہہ رہا ہے کہ خبردار تم پر حرام ہے کہ کسی کی ایک سوئی بھی تم نہ حق لو، اور عاشق رسول جا کے لوگوں کے ساتھ بےایمانیاں کرتا ہو اور لوگوں کے حق مارتا ہو اور زمینوں پہ قبضے کرتا ہو، اور وہ عاشق رسول ہو۔ اللہ کی شان ہے ایسے عشق پر۔ بالکل حضور نے فرمایا خبردار تم میں سے کوئی شخص اگر کسی کی 1 انچ اور 1 گز زمین بھی لے گا تو قیامت کے دن اس کو 7 زمین کی تہوں میں دھسا دیا جائے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تو آپ کی عدالتیں کچہریاں بھری ہوئی ہیں، وہاں پہ تو معاملات یہ ہیں کہ چچا نے یتیم بھتیجوں کی جائیداد ہتھیاری، بیوہ کی اپنی بھابھی کی جائیداد ہتھیاری جاتی ہے۔ مفتی صاحب یہ فرمائیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں حقوق کی تو آج کل بڑے نعرے اڑتے ہیں کہ جناب خواتین کے حقوق کی بات نہیں کی جاتی، خواتین کو حقوق دینے چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس انسانی تاریخ کا منشور اعظم اٹھا لیں، یہ عالمی چارٹر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بیان کیا، آج جتنی آرگنائزیشن ہے انسانی حقوق کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں تو وہ تو ساری کی ساری گائیڈ لائن وہاں سے لے رہی ہیں، لیکن کیا جو یہاں پہ آواز اٹھانے والے ہیں خواتین کے حقوق کے نام پر، وہ خطبہ حجۃ الوداع پڑھتے نہیں ہیں، یا ان کے نالج میں نہیں ہے، یا واقعی وہ دین کی تعلیم سے بہرہ نہیں ہے، یا اس میں کس کا قصور ہے کہ ان کو سمجھایا جائے بھائی یہ حقوق تو 1450 سال پہلے آپ کو عطا کر دیے گئے اور اسے بڑھ کے حقوق کوئی بھی نہیں ہے۔ دیکھیے ہر طرح کے کا ذہن جو ہے رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، کئیوں کو پتہ ہی نہیں ہے، جس طرح آپ نے درست کہا کہ ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کا کبھی موقع ہی نہیں ملتا، جو میٹرک یا اس طرح کی کتابوں میں ہم نے پڑھ لیا سو پڑھ لیا، کبھی اس کو علمی طور پر پڑھنے کا ہمیں کبھی موقع نہیں ملتا، اپنی زندگی کو چینج کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے نہیں۔ وہ ایسی روشنی ہے کہ وہاں اس طرف ہم جاتے نہیں، اندھیروں کی طرف جاتے ہیں۔ تو آپ نے درست کہا کہ ہم ایک تو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہتے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم لا علم ہیں، اور تیسرا یہ کہ ہم نے دین کو نا اصل میں کبھی اس کو باطنی صورت میں لیا نہیں ہے۔
یعنی ہم ظاہری صورت پر زیادہ فوکس ہوتا ہے اور باطنی جو حقیقت ہے اس طرف ہم آتے نہیں ہیں. یعنی ہم نے ایک تو نماز کی جو حقیقت ہے اس کو شاید یہ سمجھ لیا کہ رکعات کی جو تعداد ہے وہ پوری کر لی تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے. جی. روزہ اگر بھوکا پیاسا رہ لیا تو سمجھ لے کہ روزہ ہو گیا. یہ اس کی ہر عبادت کی نا ایک ظاہری شکل ہوتی ہے، ایک باطنی شکل. جی. تو ہماری بحیثیت امہ جو ہے ظاہر پر فوکس زیادہ ہے، ظاہری دینداری پر ہمارا فوکس زیادہ ہوتا ہے. وہ جو باطنی حقیقت بیان کی گئی تھی نماز کے حوالے سے بتایا گیا کہ یہ ذکر اللہ ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، اس کو ایک طرف رکھ دیا ہے. نماز جو ہے، نماز کے بعد آتا ہے زکوٰۃ کی باری، تو اسے ہم نے ایک دوسرا ایک چیز بنا لی ہے. روزے کو جو ہے اس کی جو روح تھی وہ تقویٰ کی روح تھی، وہ ہم نے بھوکے پیاسے کا جو ہے وہ نام بھوکا پیاسا رہنے کا نام رکھ لیا. تو خواتین کے حقوق کے حوالے سے بالکل یہ حجت الوداع کے اندر یہ خوبصورت نقطہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے بھی بیان کرتے رہے ہیں اور اس موقع پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ. آپ نے تو گھر سے بات شروع کی ہے، یعنی چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، کہ آپ نے گھر کے خواتین کے بارے میں کہا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو اپنے گھر کی جو خواتین ہیں، گھر والیاں جو ہیں، ان کے ساتھ سب سے اچھا. یعنی ہمیں ایک آئینہ بتا دیا، اور وہاں پہ اسوہ بھی پیش کر دیا نا، وانا خیرکم وانا خیرکم لأہلہ، میں اپنے گھر والوں میں سب سے بہترین. سبحان اللہ. یعنی آپ نے وہ آئینہ دکھایا، آپ نے وہ شیشہ دکھایا کہ بھئی یہ جو تم کہتے ہو نا کہ فلاں دیندار ہے، فلاں نیک ہے، اس کا جو ہے اندازہ کیسے، پتہ کیسے چلے گا یہ نیک ہے اور اچھا آدمی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ گھر والوں سے پوچھ. اللہ. یعنی گھر کا کوئی فرد اگر یہ بتا دے، بیٹا اگر بتا دے کہ میرا والد جو ہے بڑا بہترین انسان ہے، تو آنکھیں بند کر کے فتویٰ لگا دیں کہ اس سے بہترین انسان کوئی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. ایک بڑا اہم نقطہ دوسرا بھی بیان کیا جاتا ہے خطبہ حجت الوداع کا، کیونکہ آپ نے بھی اس کے اوپر ایک، میں سمجھتا ہوں کہ 23 پوائنٹ کا ایک آپ نے جامع خلاصہ بھی اس میں لکھا ہے. تو اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ امانت جو ہے اس کی دیانتداری کتنی ضروری ہے. منصب کے اوپر آپ ہیں، چاہے وہ منصب آپ کا وہ نجی سطح کا منصب ہے، یا وہ آپ کا سول سطح کا منصب ہے، یا وہ آپ کا اسٹیٹ کا منصب ہے، اور اس کی امانت، اور اگر آپ کے پاس کوئی امانت موجود ہے تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ امت وہ سارا کا سارا تقاضا پورا کر رہی ہے جس کا تقاضا حجت الوداع میں کیا گیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کیونکہ خصوصی طور پہ امفسائز کیا؟ آج امت کو کہاں پاتے ہیں؟ دیکھیے، یہ قرآن مجید میں بھی ہے اور خطبہ حجت الوداع میں بھی اس کے کئی اشارے موجود ہیں. بلکہ یہ جو امانت کا تصور آپ بیان کر رہے ہیں نا، یہ تو تقریباً ہر ایک، جتنے بھی 23 نکات ہیں، ہر نقطے کے اندر ایک امانت کا تصور پایا جاتا ہے. اچھا. ہاں، مثلاً جب آپ نے دوسروں کے فرض ادا کرنے ہیں تو یہ ایک طرح کی امانت کی ادائیگی. ٹھیک ہے. جب آپ نے دوسروں کا حق نہیں مارنا تو یہ ایک طرح کی امانت کی ادائیگی ہے. لیکن اس کو خاص جس تناظر میں زیر بحث لایا گیا وہ 2 تناظر. جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانتیں اہلوں کے سپرد کرو، اور خبردار کسی کی امانت میں خیانت نہ کرو. اللہ. یہ 2 الگ مقامات. اس میں ڈاکٹر صاحب پھر یہ بھی آ رہتا ہے کہ سفارش کے ساتھ یا آپ پیسے دے کے جو کسی نوکری اٹھا لیں. اب کیا ہوا ہے، امانتیں اہلوں کے سپرد کرو. یہ ایک بالائی سطح کی بات ہے کہ جب کوئی حکومت سازی ہو یا کوئی ادارہ بن رہا ہو تو جو اوپر لوگ بٹھاؤ، جو بڑے منصب، ان کو دیکھ لو کہ وہ سفارش کی بنیاد پہ پیسے دے کر آئے ہیں یا وہ اہل ہیں. یعنی آپ دیکھیے، آپ ایک ادارہ بنا رہے ہیں، میں ایک بنا رہا ہوں. ہم سمجھتے ہیں یار ساڈا ادارہ ساڈی مرضی، نہیں، اللہ دی مرضی ساڈا ادارہ ہے. اللہ. یہ ہے بندگی کا تصور. سمجھ، اللہ فرماتا ہے اہل اپنی جگہ پہ رکھو. تو پھر اہل کیا کرے گا؟ اہل ہوگا وہ آگے امانت بھی اہل کو سپرد کرے گا. اوپر نااہل بٹھائیں گے، وہ نیچے نااہل بھرتی کرے گا. ٹھیک ہے. وہ جو نااہل ہوگا وہ امانت پوری کرنے کا حق نہیں رکھتا ہوگا، اس کی اہلیت نہیں رکھتا ہوگا، اور وہ اوپر سے نیچے تک پھر خیانت چلے گی. اور دوسرا سادہ تصور ہے کہ لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کرو. اب امانت صرف مال پیسہ نہیں ہوتا کہ آپ سے میں نے لیا اور میں نے آپ کو واپس دینا ہے. حق بھی امانت ہے، عزت و احترام بھی امانت ہے، دوسرے کے ساتھ مسکرا کے ملنا بھی امانت ہے. حضور نے فرمایا مشورہ بھی امانت ہے. یعنی تم کسی بھی معاملے میں پازیٹیوٹی سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اور ہر معاملے میں دوسروں کو بہتر سے بہتر چیزوں کا خیال کرو. اور ساتھ حضور علیہ السلام نے فرمایا امانت کے ساتھ ایک جوڑ کے پوائنٹ کہ قانون کی حکمرانی کا احترام کرو. فرمایا جو قانون اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں نہیں، اس پر واجب ہے کہ تم پر اس پر اعتماد کرو. وہ جو بھی یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اولی الامر کی جو اطاعت ہے وہ بھی لازم ہے. یعنی جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہے، اس دائرے میں بنا ہوا جتنا قانون ہے اس پر حضور نے فرمایا عمل کرو، چونکہ وہ تمہاری خیر کے لیے، چاہے وہ آپ کسی غیر اسٹیٹ میں بھی رہ رہے ہیں، جہاں مرضی ہیں وہ جہاں بھی رہیں خیر کے. پھر حضور نے فرمایا انصاف قائم کرو.
انصاف ہمارے ہاں کہاں پر ہے؟ آپ کچہری میں جائیں تو قتل کے لیے 2.5 لاکھ کا باہر گواہ کھڑا ہے، تسی قتل کیتا یہ بڑی رقم بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ، بڑی چھوٹی چھوٹی رقم پر روزانہ دیہڑیاں لگانے والے موجود ہیں، باہر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی گواہی دیوانی آ جاؤ اسی نال چل دیں، تو وہ شناختی کارڈ لے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا انصاف قائم کرو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو معاشرے ظلم سے نہیں چل سکتا، کفر سے تو چل سکتا ہے، ظلم سے نہیں چل سکتا۔ تو ڈاکٹر صاحب پھر جو آج آپ معاشرے میں بربادی دیکھ رہے ہیں، تباہی دیکھ رہے ہیں، تو کیا یہ اسی کا نتیجہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں انصاف نہیں ہے، ہمارے ہاں کسی کمزور بندے کو انصاف نہیں ملتا، انصاف پاکستان میں صرف طاقتور طبقے کے لیے۔ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں۔ مجھ سے اب یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم غلاموں کے حقوق کی بات کی جائے، اگر آج کے سینیریو میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ماتحت ہیں یا ہمارے آپ کہہ لیں کہ ہمارے پاس جو کام کر رہے ہیں، ہمارے پاس آفس کے اندر ہیں، گھر کے اندر میڈ کی صورت میں موجود ہیں، اس کے حقوق کی بات بھی نہیں پاک وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر بڑی وضاحت کے ساتھ کی، اور خصوصاً آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی گود میں جب آپ کا سر مبارک تھا تو آپ نے وہاں پر بار بار وصیت یہ فرمائی تھی کہ غلاموں کے بارے میں، عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تو کیا آج ایک مسلمان گھرانہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کلمہ پڑھا جاتا ہے، اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، تو وہاں پہ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ جو غلاموں کے ساتھ ہم حقوق، جو غلام تو ان کو نہیں، اب آج کے دور میں ہم کہہ سکتے جو ہمارے پاس ہمارے لیے سہولت کار مرسل موجود ہیں، ان کو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو صحیح وہ اسلام کے مطابق سلوک کر رہے ہیں؟ دیکھیے بدقسمتی سے جواب نہیں کا ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ ہم اپنے قریبی اعزاء کے حقوق جو ہے ان کی حق تلفیہ کر رہے ہیں، تو یہ اب دیکھیں اس طرح کے بہت سارے کیسز اخبارات میں بھی آتے ہیں کہ آپ کا اپنا ملازم ہوتا ہے، یعنی باہر تو آپ خوب جو ہے شہرت کے لیے دولت کے جو ہے وہ خزانے آپ پیش کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو پلاٹ دے رہے ہیں، کسی کو کیا دے رہے ہیں، لیکن آپ کا اپنا جو ڈرائیور ہوتا ہے، آپ کا اپنا جو مالی ہے، وہ اپنی جو بنیادی ضروریات ہیں، انسان کی جو بنیادی ضرورت، اس سے محروم آپ نے کیا ہوتا ہے۔ یعنی جو نوکری پہ جو اس نے آپ سے کچھ لینا ہوتا ہے، اس کو آپ نے روکا ہوتا ہے۔ تو باہر ہم کیا اب گلہ کریں، کیا شکوہ کریں کہ اس طرح کے حقوق جو ہے، تو یقیناً اسی طرح ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ ماتحتوں کے حقوق بیان کیے ہیں، اور یہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی ماتحت کوئی کام کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، تو اس کا پسینہ آنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر۔ یہاں پہ 6 مہینے آپ نے نوکریاں، تنخواہیں جو ہے روکی ہوتی، یعنی آپ تنخواہ نہیں دے رہے ہوتے، اور باہر آپ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ آ جاتا ہے تو باہر آپ خوب پبلسٹی کے لیے، تصویریں کھنچوانے کے لیے جو ہے خطیر رقم جو ہے وہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب مفتی صاحب اس میں ٹیکس بھی تو بچانا ہوتا ہے نا، اسی طرح تو ٹیکس کیسے بچے گا؟ بالکل اسی طرح ہے۔ تو پھر جس طرح ڈاکٹر صاحب نے وہ حدیث مبارکہ پیش کی کہ اگر آپ نے ایک تھوڑا سا بھی کسی کا حق مارا ہوگا تو پھر وہ اس کو جو ہے اتنا بڑا کر کے آپ کے توق میں ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب بدقسمتی کے ساتھ یقیناً بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم بات کریں یہ سارے نکات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے موقع بیان فرمائے، تو ہر چیز کے اگر ہم اپنے گریبان میں جانتے ہیں، اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، تو ہمیں جواب نہیں بھی مل رہا ہے کہ یہ بھی چیز موجود نہیں ہے، یہ بھی چیز موجود نہیں، تو یہ چیز موجود نہیں۔ تو اس کے پھر اسباب کیا ہیں؟ اگر آپ دیکھتے ہیں تو آج آپ کا سارا سسٹم سود پہ چل رہا ہے، سود کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ قرار دے دیا گیا، آپ کے ہر سسٹم کے اندر سود موجود ہے، تو پھر یہ معاشرہ کیسے ترقی کر سکتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہم جنگ کر رہے ہیں؟ اور واضح طور پہ یہ کہا گیا، تو پھر مسلمان کا ایمان، اعتقاد، یقین وہ کہاں پہ گیا؟ دیکھیے بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے مساجد میں علماء نے جو اسلامی بنیادی قدریں ہیں، جو اسلام معاشرتی قدریں دیتا ہے، جو اسلام اخلاقی قدریں دیتا ہے، جو اسلام اعتقادی قدریں دیتا ہے، ان قدروں کے ابلاغ کی بجائے آپ مسلک کے معاملات کو لے کے بیٹھیں گے اور ایک طبقہ فکر کی مسجد میں نور اور بشر کی تقریریں ہوں گی، دوسرے طبقے کی مسجد میں صرف بشر کی تقریریں ہوں گی، تیسرے طبقے کی مسجد میں ہم نے ہر شے بانٹ لی ہے۔ اس سے پھر کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ کریں، ان میں پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم اگر یہ سارا اگر ہم یہ سارا اٹھا کے علماء کے کھاتے میں ڈال دیں گے تو باقی کدھر جائیں گے؟ میں بتاتا ہوں، میں وہ بھی بات بتاتا ہوں۔ تو کیا ہے بنیادی چیز، جب آپ ان چیزوں میں پڑھتے ہیں تو آپ سے اصل چیزیں مس ہو رہی ہوتی ہیں۔ اچھا اب قرآن مجید پر آ جائیں۔ قرآن خود کہتا ہے کہ تمہیں ایک طبقہ ہونا چاہیے، وہ علماء کا طبقہ ہے جو دین کے تفقہ رکھتا ہو اور وہ لوگوں کو راہ راست پر لائے۔ سر کوئی راہ راست پہ نہیں لائے گا۔ ابھی میں مفتی صاحب سے یہ بات کر رہا تھا، راہ راست پہ جب لانا ہے علماء نے لانا ہے، اور راہ راست پہ تب علماء لا سکتے ہیں جب ہم قرآن کی بنیادی قدروں کا ابلاغ شروع کریں گے، جب ہم یہ بتائیں گے کہ قرآن کے، اور وہ سب کے ہاں متفق ہیں،
سب کے یہاں سود کسی مسلک میں حلال نہیں ہے، جھوٹ کسی مسلک میں حلال نہیں ہے، سچ کسی مسلک میں حرام نہیں ہے، خیانت کہیں پہ جائز نہیں سمجھی جاتی. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے ان معاملات کو چھوڑ دیں، وہ بڑا ہو گیا ہے. قرآن کی اصل حقیقی قدروں پہ آئیں، سچ پر پروگرام کریں، جھوٹ پر پروگرام کریں، عزیز و اقارب کے صلہ رحمی اور ان کے حقوق پر پروگرام کریں، معاشرتی قدروں پر پروگرام کریں، اخلاقی قدریں لوگوں کو بتائیں. تو کیسے کریں گے؟ سارا کچھ تو ہم خود کرتے ہیں. جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ کیسے جھوٹ کے جو ہے ممانعت سر پھر ہم ان کو کم از کم ڈرائیں تو صحیح نا. پھر ہم ان کو ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ تو جتنا مرضی جھوٹ بول، حضور نے تیری شفاعت برحال کرا لینی. تو یعنی ہم دینی تصورات کو اس طرح مسخ کر کے بیان کرتے ہیں کہ وہ جو عمل ہے اس کو ہلکا کر دیتی ہیں، اور نتیجتاً شخصیات چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں اور بد عملی فروغ پاتی جا رہی ہے، اور نتیجتاً ہم حقیقی قرآنی قدروں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آپ کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے قرآن مجید کے علاوہ. میں کہتا ہوں 500 سال بعد بھی کوئی رستہ نہیں ہے قرآن مجید کے علاوہ. یہ اتنی ماڈرن پروگریسو کتاب ہے اور عقل کے مطابق کتاب ہے، اور اس کے تصورات اتنے معقول ہیں، یعنی اس میں کوئی دنیا کا بندہ حرف اعتراض نہیں کر سکتا. آپ ان قرآن کے حقیقی معقول تصورات کی بنیاد پہ آئیں. مسئلہ یہ قوم چسکے میں پڑ گئی ہے. اب چسکے والے جو موضوعات ہیں ان میں کوئی ہدایت کا پہلو کوئی نہیں ہوتا، چسکا برائے چسکا ہوتا ہے. تو لہٰذا جب تک آپ وہ مسالہ دار موضوعات سے نکلیں گے نہیں، حقیقی اصلاحی موضوعات. ڈاکٹر صاحب اگر میں بات کہوں تو سچی بات ہے کہ ایک بڑا افسوس سے کہنا پڑے گا ہماری پبلک کا ٹیسٹ بھی ہو چکا ہے. ہمیں جو مسالہ دار تقریریں سنانے والے ہوں نا تو ان کی ہم قدر بھی زیادہ کرتے ہیں، ان کی خدمت بھی زیادہ کرتے ہیں، اور جو علم کی بات سناتے ہیں ہم ان سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں علم کی بات سمجھ آ جائے گا، ہمیں اس پہ عمل کرنا پڑے گا. مفتی صاحب یہ فرمائیں، یہ سارا سینیریو آپ نے دیکھ لیا، تو پھر اس امت کو راہ راست پہ کیسے لایا جا سکتا ہے؟ اس قوم کو ہم کیسے یہ میسیج دے سکتے ہیں، کیسے یہ سمجھا سکتے ہیں کہ یہ خطبہ ہجرت الوداع جو ہے یہ نچوڑ ہے؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ نکالا جائے تو اس کے اندر خلاصہ موجود ہے. تو کیسے آج آپ نئی نوجوان نسل کو یہ سمجھا سکتے ہیں اور جو مسلمان ہیں ان کو سکھا سکتے ہیں کہ ان چیزوں پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو آپ خوبصورت بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے وہی بات میں دوبارہ عرض کروں گا کہ ظاہر پر فوکس ہمارا زیادہ ہے. یعنی جو دین کی حقیقت ہے، دین کی حقیقت یقیناً تزکیہ ہے، تزکیہ نفس کے لیے دین آیا، تو اس باطنی حقیقت کو جو ہے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. جی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے درست کہا کہ ہم جھوٹ بولتے رہتے ہیں، بدعمالیاں کرتے رہتے ہیں، اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی آپ جو کچھ کر لیں آپ کی بہرحال شفاعت ہوگی، آپ یا حج کر کے چلے آئیں آپ کے گناہ اسی طرح معاف ہو جائیں گے جس طرح ایک معصوم بچے کے گناہ جو ہے وہ معاف ہوتے ہیں. تو جب تک اس طرح کے کانسیپٹ آپ کلیئر نہیں کریں گے، اب ہمارے یہاں بتا تو دیا جاتا ہے، حدیث کا مفہوم بتا دیا جاتا ہے کہ جی یہ کام آپ کریں گے آپ کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بھائی کون سے گناہ معاف ہوں گے؟ تو علماء نے اس کی صراحت کی ہوئی ہے، حدیث کی جو شروحات ہیں اس میں آپ پڑھ لیں، علماء سے رابطہ کر کے پوچھ لیں کہ بھائی صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ جو ہے وہ معاف نہیں ہوتے. اور کبیرہ گناہ کا مفتی وہ سارے وہ ہیں جو ریلیٹ ہے دوسروں کے ساتھ. جی بالکل، کبیرہ گناہ کے بارے میں تو قرآن کی آیات ہیں اور حدیث مبارکہ ہیں کہ بھائی توبہ سے معاف ہوتے ہیں. اور اسی طرح آپ نے کہا نا کہ وہ حقوق العباد تو آپ نے توبہ بھی کرنی ہے، معافی بھی کرنی ہے، اور پھر تلافی بھی کرنی ہے. ہاں تینوں چیزیں کرنی ہیں، تینوں چیزیں کریں گے آپ، دونوں چیزیں کریں گے آپ. تو یہ جب تک کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا نا تب تک یہ ہم اسی طرح پڑے رہیں گے. تو ایک تو یہ کلیئر کریں کہ جی ظاہر اور باطن اس کی حقیقت واضح کریں کہ نماز جو ہے صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نے رکوع اور سجدہ کر لیا، نماز ڈسپلن کا نام. بالکل صحیح. نماز فحش ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کا نام ہے. نماز جو ہے وہ اللہ کے ذکر کا نام ہے جو سب سے عظیم عبادت ہے. یہ عبادات کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اٹیچ رہیں، اللہ کی یاد دہانی ہمارے سامنے رہے. یہ جو ہم بھلکڑ بندگی، اللہ کی غلامی کا نام، عبدیت کا نام ہے. تو جب تک اس طرح کا کانسیپٹ ہم واضح نہیں کریں گے، اور جس طرح علامہ صاحب نے کہا، اور اس کا جو بہترین موقع اور محل ہے وہ ہے منبر و محراب. ہمارے علماء جب تک آگے بڑھ کر اس چیز کو کلیئر نہیں کریں گے، دیکھیں ہم کہتے رہتے ہیں کہ جی عبادات میں تو ہم بہت آگے ہیں، معاملات عبادات میں بھی نہیں ہے، میں نے کہا اس کی روح سے بھی ناواقف ہیں، تو معاملات تو بہت دور کی. اور دوسرا یہ جو حقوق العباد کے حوالے سے ہم بات کرتے رہتے ہیں، اس کو ہلکا نہ لیں آپ. یعنی یہ اتنی عجیب چیز ہے کہ آپ اپنی جان نہیں چھڑا سکتے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا کہ من
او کی منحوسبہ او کیبا، کہ جس کو حقوق العباد کے لیے بلا لیا گیا وہ پکڑا گیا، وہ جان نہیں چھڑا سکتا. کیسے اللہ تعالیٰ کہ ہاں اپنی جان بخشی کروا سکتا ہے، کیا وہاں پہ اپنے بہانے پیش کر سکتا ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، ڈاکٹر صاحب آپ کا. یقیناً آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہم جب جو عبادت ہے اس کو اس تناظر میں کریں گے کہ جو اکثر مقصد ہے عبادت کا اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ناظرین کرام، یقیناً اگر ہم خطبہ حجت الوداع کی بات کریں تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی جو تعلیمات ہیں اس کا نچوڑ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سکون آئے، اطمینان آئے، ہماری زندگیوں میں چینج آ جائے اور بہتر مثبت چینج آئے، تو ہمیں خطبہ حجت الوداع کے جو پوائنٹس ہیں، کلیدی جو نکات ہیں، ان کو ہم نے پڑھنا بھی ہے، ان پہ غور بھی کرنا ہے، اس پہ عمل بھی کرنا ہے. تو اس حوالے سے میری ایک چھوٹی سی سجیشن ہے کہ گورنمنٹ سے بھی میری یہ استدعا ہے کہ جب ایسے ایام آتے ہیں تو خطبہ حجت الوداع کے جو پوائنٹس ہیں، کی پوائنٹس، ان کو چوکوں چوراہوں میں لٹکایا جائے، دفاتر کے اندر آویزاں کیا جائے اور خطبات جمعۃ المبارک میں خصوصی طور پہ ان کو بیان کیا جائے. اور گھروں کے اندر جہاں پہ ہم دیگر سینریز لگاتے ہیں، دیگر پوسٹرز لگاتے ہیں، تو اس کو پرنٹ کر کے لگانا چاہیے. کیونکہ ہم اگر دیکھیں تو اگر ہمارے کسی بڑے نے، خاندان کے بڑے نے کوئی وصیت کی ہو تو ہم تو اس کو پرنٹ کرواتے ہیں، اس کو بڑا اچھا سے فریم کراتے ہیں، اپنے گھر میں لگاتے ہیں اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں دوسروں کو کہ ہمارے دادا نے، ہمارے باپ نے یا ہمارے کسی بڑے نے وصیت کی تھی. تو یہ تو محسن انسانیت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے اور ان کی جو تعلیمات ہیں اس کا نچوڑ ہے. تو ایک مسلمان گھرانے میں اس کو ہونا چاہیے اور ہر گھر کے اندر اس کو لٹکا ہونا چاہیے، اور تاکہ ہماری جو جنریشن ہے وہ بار بار ان نکات کے اوپر اپنی نظروں کو ڈالے اور اپنے ذہن میں ذہن نشین کرے اور کوشش کرے ہم بحیثیت والدین، کیونکہ ماں کی گود سب سے پہلی درسگاہ ہے اور باپ جو ہے وہ اپنے اولاد کے لیے نمونہ ہوتا ہے. ہمیں خود اپنی اولاد کو یہ پوائنٹ سمجھانے ہوں گے. سارا کھاتا جو ہے علماء کے کھاتے میں نہیں ڈالنا چاہیے اور جو دیگر اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے بھی اس حوالے سے ذمہ داریاں ادا کرنی ہوگی. ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے سید اسامہ بخاری کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.